बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने अभी शो के आगाज़ में आप लोगों को 3 अलग अलग मौक़िफ़ दिखाए। यकीन जानिए ये तीनों अलग अलग मौक़िफ़ एक ही पार्टी के हैं जिसका नाम है PMLN। और ये भी यकीन जानिए, ना कुछ ज़्यादा बोलूँगी ना कुछ कम बोलूँगी, ये तीनों जो मौक़िफ़ अलग अलग आपने सुने, ये तीनों मुख्तलिफ PMLN के मूवर्स एंड शेकर्स, फैसला करने वाले, इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो रखने वाले उन 3 हजरात के थे। कहाँ से शुरू करूँ? सदर साहब की गुफ्तगू से शुरू करूँ, PMLN के वाइस प्रेसिडेंट साहब की गुफ्तगू से शुरू करूँ, या एक और नायब प्रेसिडेंट की जो है गुफ्तगू से शुरू करूँ? कहाँ से शुरू करूँ? एक उस डिबेट का कि वीकेंड के ऊपर शहबाज शरीफ साहब सदर PMLN नेशनल TV पर आकर के इंटरव्यू देने का फैसला करते हैं। वो फैसला जिंदी बेसिस पर किया गया, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद पूरी कौम को इस कॉन्फिडेंस में लिया गया, शायद लंदन भी पैगाम पहुंचाया गया होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये सबको बताया गया कि किस तरह नेशनल इंटरेस्ट में सब पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स के लिए, यानी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्स, ज़रूरी है कि सब एक मेज़ पर बैठ करके एक कौमी मुफाहमती मुआहदे की तरफ जाए, जिसको अगर मैं आसान ज़बान में कहूँ NRO, वो NRO जिसका शायद इमरान खान साहब जिक्र करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में जो कौमी मुफाहमती मुआहदे की तरफ जाया जाता है, जिसमें डायलॉग होता है और सब स्टेक होल्डर्स एक मेज़ पर बैठ के बात करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वेरी वेरी पावरफुल मैन इन PMLN, वो आकर के इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि भाई वो इख्तलाफ, मतलब वो इतने कोई कीन नहीं है इस वाली बात से कि वो मियाँ साहब की जो जाके पाँव पकड़ेंगे जैसे शहबाज शरीफ साहब, अगर दलील है तो उस हवाले से बात करें। और फिर आपने देखा कि जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं, सवाल आधा पूरा मुकम्मल भी नहीं होता, आधा छोड़ करके मरियम नवाज साहिबा इस सवाल को टेकअप करती है। जब उनसे पूछा जाता है कि नज़रिया चलेगा या फिर मुफाहमत की सियासत चलेगी, तो वो कैटेगोरिकली एक दो टोक सवाल के जवाब में एक मुबहम सा जवाब देती हैं, पावर टॉक्स टू पावर, मतलब कि शायद वो इतनी ताकतवर होना चाहती हैं कि ताकतवर लोग उनसे आकर बात करें, एंड शी इज़ एबल टू क्रैक अ गुड डील, या एक अच्छे तरीके से एक अच्छी डील मिल सके। बड़े डायनामिक पैनलिस्ट है, 2 लोग हैं, ज़्यादा बंदों को बुलाया ही नहीं आज, कि बस यही दोनों आपस में हमें आवाम को समझा दीजिए, अपना लाइन ऑफ एक्शन हमें बता दें। मैं आगाज़ कर लेती हूँ उस्मान डार साहब से, कंसिडरिंग कि वो गवर्नमेंट के अंदर, और मेरी आज बड़ी खुशकिस्मती, आप यकीन जानें, मेरे ख्याल से नफल पढ़ना चाहिए, आज वो मेरे स्टूडियो आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब। ही इज़ अ हाउस होल्ड नेम, कौन नहीं जानता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस हैं। दूसरी तरफ अज़मा बुखारी साहिबा है, अगेन वन ऑफ द फ्रंट लाइनर्स, वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी फ्रॉम PMLN, जो हर वक्त हर लम्हे में, मुश्किल हो या आसान, अपनी पार्टी को डिफेंड करने में रत्ती भर भी पीछे नहीं हटती। अज़मा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, सदर साहब की तो बाद में बात करेंगे PMLN की, पहले नाइब सदर साहिबा की बात कर लेते हैं। जब वो ये कहती हैं और जब आप सारे लोग यानी PMLN ये इल्ज़ाम लगाते हैं हम मीडिया पर्सनस पे कि भाई आप हैं जो इस डिबेट को ख़त्म नहीं होने देते, कि जी नून लीग में डिवाइड है, ये अब मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप खुद देख रही हैं, 3 मौक़िफ़ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के, तीनों नेशनल TV पे दिए गए हैं, किसी के घर जाके किसी को फ़ोन करके नहीं बताया गया। मुझे ये बता दीजिए कि अगर मुज़ाहमत के बाद मुफाहमत करनी है तो फिर सीधा सीधा मुफाहमत कर ले, जो कि नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं मानूं तो आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, तो गैर आइनी काम की तरफ आप इतना कीन क्यों हैं? क्या मुद्दा है, समझाइए। बहुत शुक्रिया। पहले तो दिनेश अपनी टीम से कहिए, मैं कर रही इनको इशारे से देखे कि आपकी वॉइस जो साइड से भी आ रही है और दूसरे से भी आ रही है, तो मैं तो आवाज़ सुन के मेरे लिए बड़ा मुश्किल है उसको करना। अच्छा, अब आपके सवाल के जवाब में देखिए, ये आपने जो गैर आइनी आपने कहा कि हम कोई बात मानने जा रहे हैं, तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। जब गैर आइनी काम इस मुल्क में हो रहे हैं तो उस गैर आइनी काम को रोकना जो है वो गैर आइनी कैसे हो गया, मुझे ये बता दीजिए। अगर हम कहते हैं कि इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो क्या हम गैर आइनी बात कर रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तो क्या हम गलत बात कर रहे हैं? और क्या हम ये गलत बात कर रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन के अंदर इलेक्शन किसने मैनेज किया, वो कैसे मैनेज हुआ, उसके अंदर कौन से इज़ार थे, आखिर कैसे बंद हुआ, उसके बारे में जो है वो कौन को बताया जाए, तो क्या वो गैर आइनी काम? हम वो गैर आइनी काम जो मुल्क में हो रहे हैं उसको रोकने की बात कर रहे हैं, और उसको रोकने की बात कर रहे हैं। शहबाज साहब भी अगर बात कर रहे हैं और रिलेशनशिप की बात करें, देखिए बातचीत जो है वही एक आखिरी तरीका होता है। आप मुजाहमत हम कर रहे हैं, मुजाहमत हम करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन और जो आइन की बालादस्ती है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो अगर वो जब नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए अब कुछ वजह से आपने कहा कि हम गैर आइनी काम करने जा रहे हैं, यही मेरे गवर्नमेंट का है कि हम गैर आइनी काम करने जा रहे हैं।
ہم ایکچولی وہ گہرا نہیں تھا، وہ روکنے جا رہے ہیں. اور شہباز صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کا استعمال ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کی یک زبان کیوں نہیں یہ بات؟ پی ٹی آئی کیوں نہیں یہ بات کر سکتی؟ مجھے یہ بتائیے. پارلیمنٹ کے اندر باقی اپوزیشن پارٹیز جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے نا. پی ٹی آئی کو بھی یہ بات کرنی چاہیے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کو بھی یہ بات کرنی چاہیے کہ ہر ادارے کو اپنی حدود پر رہنا چاہیے. پی ٹی آئی کو بھی یہ بات کرنی چاہیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ اس ملک کی ضرورت ہے. اگر اب مزید کوئی مارکا آرائی کی گئی تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کا پہلے آپ حال دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہمیں انٹرینڈ ملے تھے جو کھلنڈروں کی ٹیم، وہ اس ملک کو کہاں سے کہاں لے آئی ہے. اور اب بھی جھوٹے دعوے کر کے باتونی باتیں کر کے جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. عام آدمی سے پوچھئے اس کے حالات کیا ہے، عام آدمی سے پوچھئے کہ کیا اس ملک میں تبدیلی آئی، عام آدمی سے پوچھئے کیا نیا پاکستان بن گیا، عام آدمی سے پوچھئے کیا وہ آج زندہ رہنے کے لیے کیا وہ تمام وسائل اس کے پاس میسر ہیں جو پچھلے دور حکومت میں تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ازما یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، ڈیبیٹ بہت زیادہ لمبی ہے. میں نے 3 بیانات رکھے آپ کے تینوں پارٹی لیڈرز کے، جن کو ظاہر سی بات ہے آپ بھی فالو کرتی ہیں، رسپیکٹ اور ریگارڈ بھی بہت زیادہ کرتی ہیں. مجھے تو پھر یوں لگ رہا ہے، سوری اف آئی سے دیٹ سو، کہ عمران خان صاحب تو پھر ٹھیک تھے کہ شہباز شریف کو انہوں نے باہر جانے سے روکا، کیونکہ نیشنل ٹی وی پہ بڑے پروگرام میں 10 بجے بہت بڑا سلاٹ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے ہمارے سے بہتر، کرنٹ افیئرز کا. 10 بجے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں بھائی میں لنڈن جا کے ان کے پاؤں پڑوں گا. سو بیسیکلی وہ جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ صحت تو ایک بہانہ ہے، اصل بات تو میاں صاحب کے پاؤں پڑنا تھا. تو دین ہی از رائٹ. دیکھیے بالکل، پھر آپ کو یہ بات بھی مان لینی چاہیے عمران خان کی کہ وہ گھبرا گئے ہیں. اور شہباز صاحب لندن میں ہوں تو تب تکلیف ہوتی ہے، وہ پاکستان میں ہوں تب تکلیف ہوتی ہے، وہ کوارنٹائن میں چلے جائیں تب تکلیف ہوتی ہے. تو عمران خان کی تکلیف کا تو ہمارے پاس علاج ہے نہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں عدالت نے اجازت دی تھی کی، اور ہم نے اپنی تمام جو اپوائنٹمنٹ تھی ڈاکٹر کی وہ بھی ساتھ لگائی تھی، اور لگانے کے بعد ریکویسٹ کی تھی تو عدالت نے ہمیں اجازت دی. جو انہوں نے جو ہے وہ توہین عدالت کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ الاؤ نہیں کیا. لیکن زلفی بخاری صاحب کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ ابھی انویسٹیگیشن ہونی تھی، ان کے ابھی گھر پہ چھاپا پڑنا ہے، ابھی وزیر اعظم ہاؤس کے ریکارڈ قبضے میں لیا جانا ہے. لیکن آپ نے کوئی خبر سنی کہ وہ رنگ روڈ کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا؟ ان کے بھائی جو ہے ان کے کزن یاور بخاری آپ کے پروگرام میں بہت آتے ہیں، انہوں نے ان کی ایک آڈیو کلپ جو ہے وہ جاری ہوا جس کے اندر وہ خود کہہ رہے ہیں میرا بھائی پراپرٹی کا بزنس کرتا ہے، اور اسی 55 کنال زمین کی 1000 کنال زمین کی بات ہو رہی ہے جو رنگ روڈ کے اندر جس کا مسئلہ نکلا ہے. تو یہ تفتیشیں جو ہونی تھی، اور یہ بائی دا وے نیب نے نومبر 2018 کے اندر بھی زلفی بخاری صاحب کو نیب کا کیس ہوتے ہوئے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی. ان کو عمرے پہ جانے کے لیے جو ہے وہ رن وے پہ کھڑے پوچھ لیتے ہیں، حکومت سے پوچھ لیتے ہیں، ان کا موقع بھی پوچھ لیتے ہیں. آپ نے جو کوسچنز ریز کیے وہ بھی پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کریں. بھئی آپ 2 بھائیوں کی محبت کے بیچ میں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاؤں پڑنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کیوں نہیں آپ ان کو جانے دے رہے؟ آپ سے پوچھے بغیر این آر او تھوڑی ہو جائے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب سے پوچھے بغیر این آر او ہوگا؟ اگر چھوٹا بھائی باہر نہیں جا سکتا اور بڑے بھائی کو اگر واقعی چھوٹے بھائی سے اتنی محبت ہے اور چھوٹے بھائی کا بھی اگر اتنا دل چاہ رہا ہے کہ بڑے بھائی کے پاؤں چھونے ہی ہیں تو بڑا بھائی پاکستان آ جائے. ہم تو پہلے ہی بڑی بھائی کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں. میں تو خوش ہوں، پوری قوم کے سامنے شریف خاندان آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے. پہلے پاکستانیوں میاں نواز شریف صاحب پلیٹلیٹس پوری قوم کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. جب کہ گئے ہیں کوئی ڈاکٹری رپورٹ نہیں آئی اور نہ ہی وہ علاج کروا رہے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ کا ریکارڈ پہ بیان ہے کہ میں نہیں چاہتی میاں صاحب واپس آئیں، ان کی جان کو خطرہ ہے پاکستان میں. ریکارڈ کا حصہ یہ خود ہی ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح پاکستانیوں شہباز شریف صاحب لگے ہوئے تھے جی باہر جانا ہے باہر جانا ہے، ڈاکٹر کھیل رہے تھے. ابھی خود ہی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے بیان دے دیا میں تو بھائی کے پاؤں پکڑنے جا رہا تھا. مطلب یہ خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کوئی بیمار نہیں ہے، سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ بیماری پہ. اور یہ جو کہتے ہیں جی ہمیں شہباز شریف صاحب سے کوئی خطرہ ہے، اگر ہمیں خطرہ ہو تو ہم بڑے آرام سے انہیں باہر جانے دیں. پرویز مشرف کے ساتھ جو 10 سال کا معاہدہ کر کے یہ لوگ باہر اسی لیے گئے کہ مشرف بھی چاہتا تھا یہ جائیں باہر اور میں آرام سے حکومت کروں. اگر پرائم منسٹر میسج اگر پاؤں پڑھ کے اپنے بڑے بھائی کو دے دیا کی پتا ایس دفعہ نواز شریف صاحب من جانتے پھر کیوں ہوئے گا؟ خطرہ ہی تھے. کیا ماننا انہوں نے؟ دیکھیں ابھی عظما بات کر رہی تھی جی پاکستانیوں سے پوچھیں
آپ کے تبدیلی آئی, حالات بدلے نہیں بدلے. میں ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ 2023 کے جلسوں میں پوچھنا نا, جب الیکشن آئے گا 5 سال ہمیں پاکستانیوں نے دیے ہیں, اسی طرح تباہ حال سٹرگلنگ اکانومی ہمیں ملی, معیشت جس کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے. آج اگر اشاریے اور مثبت ہر طرف نظر آ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, انڈسٹری میں جائیں, لوگوں سے پوچھیں, اگر آج سٹاک ایکسچینج اوپر ہے تو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ہے. اگر آج پاکستان کا روپیہ 14-15 روپے تگڑا ہے تو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ہے. اگر آج آپ کی فورن ریمیٹنس تقریباً $2 بلین سے زیادہ پچھلے 9 ماہ میں بڑھ رہی ہے اور 24% اس میں اضافہ ہے, تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ. اگر آپ کی 2 کروڑ میٹرک ٹن جو یہ اپنے دور میں گندم کی پیداوار کر سکے ہم نے کی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تسی پولے بادشاہ ہے ہو تو عمران خان صاحب اس تو بڑے پولے بادشاہ, جس طرح آپ نے بڑے بھولے پن سے ٹی وی پہ مان نہیں لیا تھا, ہم نے تو 23 پریزائڈنگ آفیسر غائب کیے تھے, پورے حلقے میں کیوں الیکشن ہو گیا, اسی طرح بھولے پن میں خان صاحب نے اعتراف کیا ہے. آپ نے شاید مس کر دیا, انہوں نے کہا کہ پہلے 2 سال ہماری پرفارمنس اتنی خراب تھی کہ اگر اپوزیشن چاہتی تو حکومت گرا سکتے تھے, اب تو حالات سیٹ ہیں. دیکھیں پرفارمنس اس کو آپ کسی بھی رنگ میں بات کر سکتے ہیں, جس طرح ابھی آپ نے پریزائڈنگ آفیسرز کی بات کر لی تھی, انہی پریزائڈنگ آفیسر کا بیان حلفی موجود ہے کہ وہ کہیں نہیں گئے, جب وہ ہوا ہی نہیں ہوئے تو ان کو زبردستی ہوا کرنا ہے. انہوں نے میرا نام لیا, کس کا نام انہوں نے لیا, کہاں تھے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک ان کا بیانیہ تھا کہ دوبارہ الیکشن ہو جائے, اور وہ جب بھی الیکشن ہوگا پھر ایک الیکشن سیالکوٹ میں آ گیا. اللہ تعالیٰ سبحانی جو خوش اختر سبحانی انتقال کر گئے, ان کے ایم پی ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, تو وہاں پھر الیکشن ہوگا. تو الیکشن میں ہار جیت اس کا حصہ ہے, لیکن کم از کم یہ بھی کہہ رہی تھی جی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ادارے آئینی حدود کراس کر رہے ہیں یا ادارے کام نہیں کر رہے, آپ کے میرا ان کو مشورہ یہ ہے. اور خان صاحب نے جس ٹائم کی بات کی ہے نا ڈار صاحب, اس ٹائم پر آپ جیسے آپ کے بہت سے دوست, پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ, وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ تو نون لیگ کا شو کرتی ہیں, آپ مثبت رپورٹنگ کیا کریں. تو جب خان صاحب کا اعتراف آیا تو آپ نے شاید مس کر دیا یا آپ نے ایگری کیا کہ بھائی خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, پہلے میں آپ پہ بات کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ نون لیگ کا شو کرتی ہیں یا اگر ایسے اینکر آپ کسی کو بھی ووٹ کر سکتی ہیں, آپ کی ایفیلیشن یا آپ پی ایم ایل این کی سپورٹر بھی ہو سکتی ہیں, لیکن آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, کیا آج آپ کنفیوز نہیں ہیں ان 3 بیانیوں کے ساتھ؟ یہ 3 موقف جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں, تو میں اگر بینی سلیم سے پوچھوں کہ آپ مریم نواز کے موقف سے اتفاق کر رہی ہیں, شاہد اقان عباسی جو ان کے سابق وزیر اعظم ہیں, سوال اٹھانے والا سوال تھا, ہم نے سوال اٹھایا, جواب دیں یا نہ دیں, میرے گیسٹ محترم یہ جواب دیں یا نہ دیں. لیکن سر آپ کو اپوزیشن کی صورتحال بڑی سوٹ کرتی ہے, جیسے میں نے کہا نا آپ کے نصیب میں ہار لکھی ہے, یہ اپوزیشن کی ڈیوائیڈ کی وجہ سے مریم نواز آپ کی ذرا تھوڑی چاندی ہو رہی ہے. مریم نواز تو ہماری فیورٹ پلیئر ہیں, ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتی ہیں, جب بھی ہم مشکل وقت میں وہ نکالتی ہیں, وہ ایسا بیان دے دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہیں کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں, تو اس لیے وہ تو ہماری فیورٹ. اسی لیے مریم نواز صاحبہ عثمان ڈار صاحب کی فیورٹ ہیں, یہ ہے آج کی بڑی خبر. This brings a smile on Azma's face. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آف کورس عثمان ڈار صاحب کا جو کامیاب جوان پروگرام ہے جس کو یہ لک آفٹر کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف یہ کر رہی ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کے. ہمارے ساتھ بنے رہیے گا, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عثمان ڈار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, عظمیٰ بخاری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ کیسا لگا آپ کو یہ سن کے؟ آئی تھنک سو کہ اب تو آپ لوگوں کے سیم پیج پر ہو گئے نا, آپ اور عثمان ڈار صاحب بھی, کیونکہ آپ بھی مریم نواز صاحبہ کو فالو کرتی ہیں, آپ کی بھی لیڈر ہیں, عثمان ڈار صاحب کو بھی مریم نواز صاحبہ بہت پسند ہے, سو اب تو میرے خیال سے دوستی ہو گئی نا آن ایئر. دیکھیے بڑی دیر کی مہربان آتے آتے ہمیں پتا تو تھا کہ ان کو مریم نواز صاحبہ بہت پسند ہے, ہمیں پتا تو تھا کہ ان کے ایک ایک بیان سے ان کی جان سولی پہ ٹنگ جاتی ہے. آج اس کا اعتراف انہوں نے جو ہے وہ کر لیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اعتراف آپ آہستہ آہستہ بہت سو کے منہ سے دے سنیں گے کہ مریم نواز صاحبہ ان کی پسندیدہ سیاستدان ہے, چونکہ مریم نواز صاحبہ ہی وہ شخصیت ہے جو اب 2023 کے الیکشن میں ووٹ ڈلوائیں گی, اور جدھر جو ہے وہ کہیں گی ادھر ووٹ ڈلے گا. اب میرے پیارے بھائی کو جو ہے, مجھے عثمان اچھا بہت لگتا ہے, میرا پیارا بھائی, اس طرح بڑا لاڈ کا بھی رشتہ ہے. ایک اور بریکنگ نیوز بھائی, آج تو پروگرام میں کیا ہو رہا ہے, عثمان ڈار کو مریم نواز, عظمیٰ بخاری کو عثمان ڈار بہت اچھا لگتا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ پھر میں چپ کر جاتی ہوں, مطلب لڑائی تو ہونی نہیں ہے, چلے آپ ہی چلا لیں شو, پھر چلے کر لیں بات. نہیں, میں نے اس سے پہلے تو یہ پوچھنا ہے کہ پیارے بھائی, مطلب یہ آپ اور آپ کے لیڈر جو ہے وہ عادتاً فطرتاً جھوٹ بولتے ہیں یا کسی دن کوئی ناغا شاغا بھی ہو جاتا ہے, فار دا ٹیسٹ چینج کی گاجر اور کا ذائقہ بدلتے ہیں, سچ بول کے دیکھتے ہیں بھلا کیسا لگتا ہے. پیارے بھائی, میاں صاحب کی جو رپورٹس ہیں نا وہ پیریوڈیکلی کورٹ میں جمع ہوتی رہی ہیں, اور وہ آپ کی حکومت نے ان کو باہر بھیجا. اب یہ اپنے جو ہے وہ زخم چاٹنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اس ملک میں چھوٹے چھوٹے رپورٹرز اور یوٹیوبرز جو ہے
وہ محفوظ نہیں ہے. تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلے بھی بہت کچھ کر چکے ہیں. ابھی تو وہ پلیٹلیٹس کیسے گرے تھے اس کا جواب آپ نے دینا ہے. ابھی تو میاں صاحب کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ جیلوں میں کیا ہوتا رہا, ابھی ان کے سب کے سوالات کے جوابات آپ نے دینا ہے. تو یقیناً میاں صاحب جیسا بڑا لیڈر جو ہے, اب یہ ہوا کہ پہلے لیڈر جو ہے وہ پھانسی چڑھ جاتے تھے, ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا تھا. اب جو ہے وہ قومی مفاد میں وزیر اعظم جو ہے 3 دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نااہل کر کے ایک موصوف کو جو ہے وہ سلیکٹڈ موصوف کو بٹھا دیا گیا. تو یہ تو ہوا ہے اس ملک کے اندر. اور بیماری پہ سیاست میرے پیارے بھائی, ساری زندگی بیماری پہ سیاست آپ کرتے تو آئے ہیں, اور آپ نے کیا ہے؟ کیا کلثوم نواز آپ کو بھول گئی ہیں؟ ویسے آپ کو کبھی کوئی ضمیر ملامت کرتا ہوگا کہ آپ نے ان کی بیماری پہ کیا کیا نہیں کہا؟ آپ نے ان کے کینسر پہ جب وہ مبتلا تھی آپ کیا کیا نہیں کرتے رہے؟ آپ کے لوگوں نے ان کے گھروں پر حملے کیے, آپ ان کے ہسپتالوں کے اندر گھسے, یہ سب آپ نے کیا. اور اتنی افسوس کی بات یہ ہے کہ ندیم الحق صاحب, اللہ میاں ان کو بھی جنت نصیب کرے, وہ بھی اس کو بہت کریڈٹ لیتے تھے اس بات کا کہ ہاں میں نے بندے بھیجے تھے, اور ان کو بھی اسی جو ہے وہ مرض سے جو ہے وہ اللہ کے پاس جانا پڑا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا سیکھ لو, بہتر ہے تم لوگوں کے حق میں. اور جو تباہ حال اکانومی ہے نا, اس کے اوپر میرے بھائی پھر آؤ فیکٹس پہ بات کریں. اگر تمہارے پاس فیکٹس ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو معیشت کا جی ڈی پی سائز کیا تھا؟ مجھے بتاؤ کہ مہنگائی جو ہے ازما کارکردگی, آپ کارکردگی, اوکے ازما آپ کارکردگی کی بات کرتی ہے, باقی سب باتیں ایک طرف ٹھیک ہے, مہنگائی ہے, سب کچھ ہے, لیکن کارکردگی اور آپ کسے کہتی ہیں؟ ابھی ایک اور پروجیکٹ ہے کامیاب جوان, یہ عثمان ڈار صاحب اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. اس حکومت نے دیا تو ہے, کوشش تو کر رہے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں, ہنر سے کاروبار تک, کتنے لوگوں کو 2.5 کروڑ تک لون دے رہے ہیں تاکہ ان کو نوکریاں ملے, اپنے کچن چلا سکے. اب مجھے بتائیں اور کیا کریں آپ, اور کس کو کہتی ہے پرفارمنس؟ دیکھیے یہ پھر وہی ہماری پرابلم یہ ہے کہ بیچارے جہاں بھی جاتے ہیں نا, نواز شریف کے جو نقشے پا ہیں اس کے اوپر ان کو چلنا پڑتا ہے. یہ وہی یوتھ پروگرام ہے جن پہ ان کی پسندیدہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے یوتھ پروگرام جو ہے اس کو سربراہی کی, اور اس کے بعد یہ جو ہے بڑی تکلیف ہوئی انہیں. آج ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ عثمان ڈار صاحب چونکہ وزیر اعظم کو بہت چہیتے ہیں, پسند ہیں, تو ان کے پاس کیا جو ہے وہ کریڈیبلٹی ہے, ان کی کیا ایلیجیبلٹی ہے کہ ان کو جو ہے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ دیا گیا؟ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ اپنے وزیر اعظم جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس نے کہاں ڈیلیور کرنا ہے. اب یہ ہمارا یوتھ پروگرام ہے, اس کے اوپر اب احساس پروگرام جو ہے, اب وزیر اعظم تو بیچارے کو منہ پہ سننا پڑ گیا اور اس کو کہنا پڑ گیا کہ نہیں میرا احساس پروگرام ہے, یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں ہے. جتنا مرضی کہہ لیں کہ احساس پروگرام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. میرے پاس 2 نوٹیفیکیشن موجود ہیں جو میں آپ کو ضرور بھیجوں گی, آپ چلائیے گا, جس کے اندر لکھا گیا باقاعدہ آفیشیل نوٹیفیکیشن کے اندر کہ احساس پروگرام کے فلانے بندے کو جو بسٹ کا پروگرام ہے اس کے اوپر جو اس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. ان کی ویب سائٹ کے اوپر, احساس پروگرام کی ویب سائٹ کے کونے پہ لکھا ہوا بینظیر انکم. چلیں, لیکن جو اچھا ہو رہا ہے اس کو تو انکریج کریں. چلیں میں ذرا جواب لے لوں, پھر آتی ہوں واپس آپ کے پاس, آتی ہوں اس میں ذرا واپس آتی ہوں. جی عثمان ڈار صاحب, کرٹیسزم ایک جگہ پہ, لیکن یہ بتائیے کہ پروگرام کتنے لوگوں کو مستفید کر رہا ہے؟ فائنل نمبرز تو ہمیں آپ کا جب ٹینیور ختم ہوگا تبھی پتہ چلیں گے, لیکن آپ کے پروگرام سے مسلم لیگ نون والوں کو مفت مشورہ دے رہا ہوں جی, پھر ایک دفعہ اور ان سے پروگرام کر لیں گے. پوری تیاری کے ساتھ آئیں یوتھ پہ بات کرنے کے لیے, کامیاب جوان پروگرام کو اپنا پروگرام کہنے کے لیے, تاکہ یہ شرمندگی سے بچ سکے. دیکھیں 2-3 چیزیں میں رکھوں گا, پھر پورا پروگرام کر لوں گا کسی بھی چینل پہ. ان میں سے اگر مریم نواز صاحبہ نے بیٹھ کے کرنا, ان کے ساتھ بھی بات کر لوں گا. ایک تو عظمیٰ بخاری قوم کو یہ بتائیں, خیر سن لیں آپ ذرا, عظمیٰ بخاری سے یہ پوچھنے والی بات ہے. چلے آپ صحیح کر لیتا ہوں. دیکھیں میں نے تو اس لیے کہا کہ مریم نواز ہماری فیورٹ ہیں کیونکہ وہ اکثر ایسے خودکش بمبار والا کام کرتی ہیں کہ وہ اپنے ہی کیمپ پہ حملہ کر دیتی ہیں. وہ اس لیے ہماری فیورٹ پلیئر ہیں, اس لیے وہ ہماری فیورٹ پلیئر ہیں. اچھا سن لیں, اب سن لو ذرا آپ ذرا. دیکھیں میں اب آپ کے نالج میں اضافہ کرنے لگا ہوں عظمیٰ, اب آپ بول رہی تھی میں سن رہا تھا, پلیز سنو. دیکھیں ان کا جو یوتھ پروگرام تھا نا, یہ جو لون دیتے تھے 5 سالوں میں 23,000 ٹوٹل نوجوان اس سے فائدہ اٹھا سکے. کتنے؟ 23,000. 5 سال. اوکے, لکھ لے عظمیٰ بخاری اور بے شک ٹویٹ کر دے کہ کوئی لاکھوں میں نہیں تھے.
اس پروگرام کو تقریباً 1.5 سال پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے اس کا آغاز کیا، 1.5 سال پہلے، کوئی 3 سال نہیں اس پروگرام کو ہوئے۔ اکتوبر 2019 میں پرائم منسٹر نے آغاز کیا، 1 سال پورا کرونا میں گزرنے کے باوجود الحمدللہ آج کی تاریخ میں تقریباً 18,000 نوجوان ایلیجیبل ہو کر، جس میں سے 10-11 ہزار اپنا کاروبار شروع کر چکے ہیں۔ جب ہم 2023 میں اس پروگرام کو انشاءاللہ تعالیٰ کلوز کریں گے، لون والے کی بھی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ فگرز لاکھوں میں ہوگی، ہزاروں میں بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تب ایک تو موازنہ کریں۔ دوسرا، ان کا پروگرام 20 لاکھ روپے تک تھا، یہ نوجوانوں کو 20 لاکھ روپے 6% انٹرسٹ پہ دیتے تھے، 3 لوگوں کی گارنٹیاں مانگتے تھے۔ اگر بین سلیم کو 20 لاکھ روپے چاہیے، اس کو ایک 18 گریڈ کے آفیسر کی گارنٹی لے کے آنی ہے، پھر سیکیورٹی دینی ہے، پھر مختلف قسم کی ہرڈلز تھی اس میں۔ آج الحمدللہ پرائم منسٹر عمران خان کا یہ اعتماد ہے نوجوانوں پہ کہ 20 لاکھ تک آپ کو کلین لینڈنگ پہ پیسے ملنے جا رہے ہیں۔ پہلے 10 لاکھ تک کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی گارنٹی نہیں تھی، بینی سلیم کو اس کی شخصی گارنٹی پہ بینک پیسے دے رہا تھا۔ میں تو کوالیفائی نہیں کرتی تھی ان کے یوتھ پروگرام میں، آپ فیمس ہے نا، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ویوز سن لیں۔ اچھا، دوسری بڑی مزیدار چیز ہے، ایک انہوں نے بڑا زبردست لیپ ٹاپ پروگرام کیا تھا، 5 لاکھ لیپ ٹاپ انہوں نے پنجاب میں دیے، 5 لاکھ انہوں نے مرکز میں دیے۔ میں آپ کو آپ اپنی بات مکمل کرتے رہیے گا۔ مجھے اس وقت سعد قریشی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے سینئر پروگرامنگ آفیسر ہیں۔ السلام علیکم، ILO کو ریپرزینٹ کریں۔ سعد قریشی صاحب، ذرا آپ ہی لوگوں کے مطلب کی بات ہو رہی ہے، آپ سے رہنمائی بھی حاصل کریں گے، ذرا عثمان ڈار صاحب کو سن لیجئے، پھر آتی ہوں میں آپ کی طرف۔ جی ڈار صاحب، بات مکمل کریں۔ ایک تو لون کو میں پہلے کلوز کر لوں۔ لون کے ہمارے ٹیئرز 1 لاکھ سے لے کے، جیسے آپ نے کہا 2.5 کروڑ تک ہے، اور اس کو 5 کروڑ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ ECC کی میٹنگ میں اس کو 5 کروڑ تک لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جس پروگرام کی بات کر رہے ہیں وہ تو 20 لاکھ پہ وہ کتنا کامیاب تھا، 23,000 فگر آپ کے سامنے۔ ایک جو بڑی زبردست چیز جسے میں کریڈٹ دینا چاہوں گا پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کو، اور ایک طرف ان کا لیپ ٹاپ پروگرام تھا جس کے اوپر ان کی لیڈرشپ کی تصویریں لگی ہوئی تھی، ایک ذاتی تشریح کی جا رہی تھی لیپ ٹاپ کی آڑ میں، اور کوئی جاب کریشن نہیں تھی۔ ہمارے یہ دونوں پروگرام، ایک جو بزنس لون ہم دے رہے ہیں اور دوسرا جو ہائی ٹیک سکلز دے رہے ہیں ہم، سکل ٹریننگ کا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہائی ٹیکس میں، جس میں 70,000 سے لے کے 1.25 لاکھ روپے تک ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر خرچہ آ رہا ہے۔ ان کا تو لیپ ٹاپ 40 سے 50 ہزار کا ہوگا۔ اچھا، ابھی تک کتنے لوگ اس اسکیم سے مستفید ہو سکے ہیں؟ 1,70,000 نوجوانوں کو ہم سکل اسکالرشپس دے چکے ہیں۔ کہاں 23,000 اور کہاں 1,70,000؟ ہولڈ دا فگر، ہولڈ دا فگر۔ عظمہ، میں آپ کے پاس آتی ہوں، میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ سعد قریشی صاحب، السلام علیکم۔ ایسے پروگرامز جو کہ عوام کو اپلفٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، گورنمنٹ اوبیسلی انڈر پریویلیج لوگ یا وہ لوگ جو کہ کچھ کرنا چاہتی ہے، سرکار ان کو یہ بینیفٹ دیتی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پچھلے دور حکومتوں میں بھی دیے گئے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے ایک اوور ویو کہ جو اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ جیسے کامیاب جوان چل رہا ہے، جس طرح سے PTI کا احساس پروگرام ہے، یا ایسے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ کتنے فائدہ مند ہوتے ہیں؟ کیا واقعی جیسے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے مستفید ہو گئے، کیا واقعی اتنے لوگ مستفید ہوتے ہیں، اور کیا یہ روڈ ٹو بیٹرمنٹ ہے؟ کیا اس سے بہتری ہوتی ہے؟ ذرا یہ بتا دیجیے۔ بہت شکریہ بینیش، اور تھینک یو مجھے اس پروگرام میں لینے کا۔ یہ جو ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرامز ہوتے ہیں، یا جو ابھی میں ذکر بھی سن رہا تھا عمرانی معاہدے کا، یا سوشل کانٹریکٹ کا حصہ ہوتے ہیں، جو عوام کا اور حکومت کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، جس میں لوگ اپنی جو ایک تھوڑی سی آزادی سرنڈر کرتے ہیں حکومت کو، اور حکومت اس کے بدلے میں یہ لوگوں کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ ان کی صحت کا، ان کی تعلیم کا، ان کی فیملیز کا، اور ان کے لیے روزگار کے مواقع حکومت ان کو فراہم کرے گی۔ تو اس کو سوشل پروٹیکشن کہتے ہیں۔ اس کے لیے حکومت 3 قسم کے پروگرامز بناتی ہے۔ اس میں سوشل اسسٹنس کے پروگرامز ہوتے ہیں جس پر حکومت کا باقاعدہ خرچہ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے حکومت بجٹ میں اپنا حصہ رکھتی ہے، جیسے پاکستان کے اندر احساس پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، زکوٰۃ، بیت المال، اس طرح کے باقی پروگرامز جس میں لوگ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے بلکہ صرف ان کو وہ حصہ، ان کو فائدہ ملتا ہے۔ دوسرے قسم کے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ سوشل سیکیورٹی پروگرامز کہلاتے ہیں، جس پہ حکومت کا 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوتا، بلکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر سے کنٹریبیوشنز آتے ہیں، اور وہ ورکرز کو یا ان کے جو باقی بینیفیشریز ہیں ان کو وہ فائدے کی شکل میں ملتے ہیں، جیسے امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن پاکستان کے اندر ہو گیا، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن ہو گیا، یا ورکرز ویلفیئر فنڈ ہو گیا۔ اس طرح کے بہت سارے اچھے ادارے کام کر رہے ہیں۔ تیسرا جو پروگرامز ہوتے ہیں جس میں حکومت کا خرچہ بھی نہیں ہوتا لیکن اور کوئی وہ بھی نہیں کرنا پڑتا، وہ ہوتے ہیں ایکٹیو لیبر مارکیٹ پالیسیز۔
جس میں حکومت نے پالیسیز دینی ہوتی ہیں کہ ہم نے کیسے اس ملک میں انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے جابس کے لیے, ہم نے کیسے نوجوانوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے, ہم نے لوگوں کی منیمم ویج کتنی مقرر کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو پالیسیز ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ سوشل پروٹیکشن پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. پاکستان میں آج کی صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرامز, جو سوشل اسسٹنس پروگرامز ہیں اور سوشل سیکیورٹی کے پروگرامز, ان کی کوریج بہت حد تک کم ہے. آج تک پاکستان چونکہ بہت بڑا ملک ہے, دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے, لہٰذا اس کے اندر چونکہ ضرورت مند لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, ہمارے جو کوریج ہے سوشل پروٹیکشن پروگرامز کی وہ 30% سے بھی کم ہے. اور دوسری بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سوشل سیکیورٹی کے پروگرامز ہیں جن پر حکومت کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا, ان کی کوریج تو اگر آپ ٹوٹل ورکرز کی تعداد کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ان کو ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً 3% تک بن رہا ہے, اور اگر آپ صرف ایلیجیبل ورکرز کو دیکھیں تو 34% کے اس کو بن رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ ایسے پروگرامز جن پر حکومت کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہو رہا, اگر آپ اس کی کوریج بڑھاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کے فولڈ کے اندر آ سکتے ہیں. ورکرز ویلفیئر فنڈ کے تحت آپ ان کو گھر بنا کے دے سکتے ہیں, آپ ان کی اسکالرشپ. بہت شکریہ سعد قریشی صاحب آپ کی رہنمائی کے لیے. حکومت کو جو بھی ہو حکومت میں ان کو بہت سے اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ میکسیمم لوگوں کو کیٹر کیا جا سکے. ازما بخاری, عثمان ڈار صاحب میرے ساتھ بنے رہیں گے, ایک وقفہ لیں گے اور ڈسکشن کو پھر سمیٹنے کی کوشش کریں گے کہ واٹس ہیپننگ ود دی کامیاب جوان پروگرام اینڈ واٹس ہیپننگ ود دی اپوزیشن. ول بی بیک ان ا بٹ. بریک کے بعد جی آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. عثمان ڈار صاحب میرے ساتھ موجود ہے, ازما بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہے. عثمان ڈار صاحب 30% ایسے جو سوشل پروجیکٹس ہیں یہ پاکستان کو اور اس طرح کے عوام کو کیٹر کرتے ہیں. آپ مزید کیا کر سکتے ہیں اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے؟ آپ کے اوپر بڑی ہیوج رسپانسبلٹی ہے. ازما نے بالکل ٹھیک کہا, کیونکہ آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, کیونکہ آپ ووٹر ہیں, لہٰذا اتنی بھاری ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے, سو آپ جواب دیں ہیں عوام کو. میں سمجھتا ہوں ان تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. دیکھیں احساس پروگرام جس کی عظما بات کر رہی تھی, اس کی امبریلا کے نیچے 2 درجن مختلف سوشل پروٹیکشن کے پروگرام چل رہے ہیں. کیش ٹرانسفر تو ایک ہے, تو آپ لیپ ٹاپ دینے کی بھی کنٹینیوٹی رکھتے تھے. نہیں, لیپ ٹاپ میں بتاتا ہوں نا, دیکھیں پریفرنس کیا ہے. لیپ ٹاپ سے کوئی جاب کریشن نہیں ہو رہی تھی. لیپ ٹاپ پہ جو 50 ارب روپے لگا دیے گئے, کچھ عرصے کے بعد OLX پہ بک رہی تھی, حفیظ سینٹر میں بیچی جا کے لوگوں نے. جو ہم ہائی ٹیک دے رہے ہیں کورسز جس کی میں بات کر رہا تھا, آپ کے ساتھ ہی جاب مل رہی ہے. اب بلاک چین, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بگ ڈیٹا جس کی بات کر رہی ہیں, سائبر سیکیورٹی کے کورسز کر کے 6 ماہ کے نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں وہ جابس لے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ انہی دونوں پروگرام سے, دیکھیں کامیاب جوان پروگرام کا بنیادی مقصد جاب کریشن ہے. آپ کے پروگرام میں قوم کو اور نوجوانوں کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم اسے پبلک کرنے جا رہے ہیں, سارا ڈیٹا پبلک کرنے جا رہے ہیں. کتنی جابس کریٹ کر چکے ہیں ابھی تک, کتنے لونز اماؤنٹ وائز, نمبر وائز ڈسٹرکٹ اور صوبوں میں دے چکے ہیں. عظما سے آپ پوچھیں نا, ان کا جو لون پروگرام تھا کتنی جاب کریشن کیا ہے. They don't have any data, بات ہی نہیں کر سکتے. عثما, do you have data? He's saying you don't have any data. Do you have میں data? جاب جو کر رہا ہوں یا ہمارا جو پروگرام کر رہا ہے یا ہماری حکومت کر رہی ہے وہ سارا پبلک ہوگا. کتنی نوکریاں, اتنی جاب کریٹ کی گئی. ازما جی, ازما جی ازما دیکھیے, پہلے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا پیارا بھائی جو ہے وہ جو کہہ رہا تھا کہ تصویریں نہیں ہوتی, عمران خان صاحب ہر روز جو ہے وہ سڑکوں پہ چیزوں پہ وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ بھی میں نے احساس پروگرام کی ویب سائٹ کی آپ کو بھیجی ہے تصویر, ذرا میرے پیارے بھائی کو دکھائیے کہ وہاں پر بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ تو کسی چیز کا افتتاح ہی نہیں کرتے جب اپنی خوبصورت کہنے کو ان کے لیے وہ شکل نہ دکھا لیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی, ڈیٹا جو گورنمنٹ کی تمام, آپ گورنمنٹ میں کام کر رہے ہو, اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ میں جتنے بھی پروگرام شروع ہوتے ہیں اس کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے, اور وہ ڈیٹا کو اٹھا کے گھر نہیں لے جاتا, وہ حکومت پاکستان کا ہوتا. آج کنٹینیوٹی کی بڑی یاد آئی آپ کو, جو ہمارے پروگرام جو ہیں ان کی کنٹینیوٹی کچھ کی آپ نے کی, تختیاں اتار کے اپنی لگا لی, پھر حوصلہ کر لیتے نا. پھر جو ہے وہ اتنا حوصلہ اور ظرف ہونا چاہیے. کون سا پروگرام کتنا جاب کریشن کی وہ پوچھا بینیش نے, کتنا روز ختم ہو جائیں گے, ٹائم ختم ہو جائے گا. رک جاؤ نا ذرا, 2-3 باتیں مختلف ہیں جو بینیش میرا خیال ہے کہ ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے 18,000 کے لونز یہ دے چکے ہیں 3 سال کے اندر, ٹھیک ہے. اور ہمارے جو ہے وہ لونز کو یہ باتیں کر رہے تھے. اور دوسری طرف جو یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن, اس کی خود مختاری ختم کر کے, اس کے اسکالرشپ جو ہے وہ بند کر کے, وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ جو باہر ملکوں میں بچے پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے ان کو جو ہے محتاج جو ہے وہ کر کے, وہ چونکہ عثمان ڈار صاحب قریب بہت ہے, عمران خان صاحب کی مہربانی بہت ہے,
وہ فنڈ ان کو دے دو. تو بھائی HEC کی جو آپ نے ختم کر دی اٹانومی, وہ بنوری صاحب رو رہے ہیں آج بھی, وہ آپ کے آرڈیننس کو روتے پھر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے آپ کے اسکالرشپ کو میں کیا مانوں کہ آپ نے بنوری صاحب جیسے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن جیسے ادارے کو ریڈنڈنٹ کر دیا, ان کے اسکالرشپ بند کر دیا, صرف اس کو ذرا ایڈریس کر دیں. مجھے موقع دے دو آپ. پوائنٹ آ گیا, ایک منٹ, پوائنٹ آ گیا. ایک اور کارنامہ ہے میرے پیارے بھائی کا, مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. پروگرام پورا نہیں ہوگا. میرے پیارے بھائی کا جو کارنامہ نا ٹائیگر فورس والا, جس نے رشوتیں بھی لی, جس نے لوگوں کو جو ہے وہ جا کے بھتے بھی وصول کیے, ٹائیگر فورس کا اگلا پروگرام رکھ لیتے ہیں, ٹائیگر فورس پہ کر لیں گے. فائرنگ بھی کی, جنہوں نے ووٹ بھی چوری کیے, وہ بھی میرے بھائی کا کارنامہ ہے, اس میں بھی میں شاباش دیتی ہوں ان کو. شاباش بھائی, تیرے سے یہی امید تھی, تم نے وہی کیا. آل رائٹ, پروگرام کا ختم ہو گیا انفارچونیٹلی. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب آپ کمٹمنٹ کر کے جائے, ایک پروگرام تے ٹائیگر فورس تے بندہ ہے, اتنی زیادہ انہوں نے باتیں کرنی ہیں. میں چاہوں گا دیکھیں نوجوان سننا چاہتے ہیں, آپ مجھے اکیلی بنائیں, آپ میری اکاؤنٹیبلٹی کریں. میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی نون لیگ کا اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتا جتنی اچھی آپ بینش کر سکتی ہیں ہماری اکاؤنٹیبلٹی. اس لیے اب ہماری اکاؤنٹیبلٹی کریں. میں پبلک کے سامنے انہیں کہنا اپنا ڈیٹا لے کے آئیں کہ کتنے لوگوں کو روزگار دیا یوتھ پروگرام سے. میں لے کے آؤں گا, میں ایک ایک جگہ لے کے جاؤں گا جہاں روزگار ملا لوگوں کو. یہ مزہ ہے نا, آپ لے کے آئے چیزیں. انشاءاللہ ایک اور پروگرام کریں گے ڈیٹا کے ساتھ, اور ٹائیگر فورس پہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ. آپ لوگ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. کل ملاقات کروں گی, سیم ٹائم سیم چینل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.